अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर हंगामा खेजी, इल्जाम तराशी और इंतखाबी धांधली के बयानिए की तरफ बढ़ गई है। इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ने सियासी बयानियों की नई जंग भी छेड़ दी है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून उसे अपनी कारकर्दगी का रेफरेंडम करार दे रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे आधी रात के इंतखाबी डाके का तसलसल बता रही है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने एक बार फिर इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल करके मुस्तरद शुदा अफराद पर मुश्तमिल अक्सरियत खड़ी कर दी गई है और फिर इसी अक्सरियत के जोर पर हुकूमत को खींच कर चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह अवामी लीग के मैंडेट को चोरी किया गया, उसी तरह पीटीआई के मैंडेट को भी 8 फरवरी के इंतखाबात में चोरी किया गया। ये वो बयानिया है जिसे माजी में भी पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया था, जिसके बाद रियासत का सख्त रद्द-ए-अमल आया था। उधर हुकूमत खास तौर पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई को शिकस्त अपने ही सूबे में हुई, वो चाहे तो अदालत जाए, अक़वाम मुत्तहिदा जाए या आलमी अदालत। इसी सिलसिले में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मैदान में आए और कहा कि पीटीआई ने छुप कर कैंपेन चलाई, मगर एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं जहां ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई हो। हालांकि हकीकत यह है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ही तलाल चौधरी के भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोका है। इस जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान सबसे अलग सुनाई दिया। वो इसे कारकर्दगी की जीत करार देती हैं। ये कहते हुए वो कह रही हैं कि आज ना फैज हमीद है ना वो जजेस जो पीटीआई को जितवाया करते थे। इस सारी सियासी महाजराई में इमरान खान के एक्स अकाउंट को लेकर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अदालत में अहम रिपोर्ट जमा कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान के एक्स अकाउंट के जेल से ऑपरेट होने की तरदीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की जेल से हदायत ने माजी में कई मौके पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी। वो जेल में सख्त निगरानी में है। बानी और उनके लिए तैनात अमले को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास मोबाइल समेत कोई ममनू चीज मौजूद नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि जेल रूल 265 कैदी बानी पीटीआई इमरान खान को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। जेल ट्रायल के दौरान उनसे फैमिली वकला मुलाकात करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो कैदी के साथ सियासी बहस मुबाहिसे करते हैं। उनका कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से ही कोई दूसरा फर्द ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ज़िमनी इंतखाबात वाकई कारकर्दगी रेफरेंडम थे या सियासी इंजीनियरिंग की नई शक्ल? खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत के बावजूद पीटीआई की शिकस्त सियासी पैगाम है या इंतजामी नाकामी? इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कौन और कहां से चला रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, बात तो हम करेंगे ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, इमरान खान से मुलाकात का दिन था, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को आज भी मिलने नहीं दिया गया और अब फिर अडियाला जेल के बाहर धरना जारी है। हमने देखा गुज़श्ता दिन पहले ये सब हुआ, फिर उन पर तशद्दुद भी किया गया। मुझे ये बताइए कि अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो इस अमल को मैं समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल वर्कर्स को, चाहे वो जिस भी जमात के हों, स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए कि जो जनाब इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं, जिनकी सिस्टर्स हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता और साथ में जो उनकी लीगल जो उनकी टीम है, जो वकला हैं, जो इत्तेफाक से ओहदेदार भी हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। और साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तो साल हो गया मुलाकात बंद है। मैं पिछले साल 16 नवंबर को मुझे उन्होंने मिलवाया था और अब उसके बाद, हालांकि मैं रेगुलर जाता था केस प्रोसीडिंग में बतौर लॉयर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात पहले भी कम कराते थे, लेकिन अब तो 24 नवंबर के एहतजाज के बाद 1 साल से मेरी तो कंप्लीट मुलाकात बंद है। बीच में फैमिली मेंबर्स की कभी हो जाती थी, अब भी कभी होती है, कभी नहीं होती। पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो बिल्कुल ही नो है। तो ये आज जो उन्होंने फिर किया है बहुत ही काबिल अफसोस है। पिछली मुलाकात में जो खान साहब की सिस्टर्स को उन्होंने नौरीन आपा के साथ किया, वो बड़ा ही गलत था। और अभी हाल ही में उनके बरखुरदार जो हमारा छोटे भाई जैसा है हसन न्याजी, उसकी जेल से एक ख़त भी आया है जिसको मैंने आज रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ को ख़त लिखा है। क्योंकि मैं खुद जेल काट के निकला हूँ, मेरी अपनी वालदा 85 ईयर ओल्ड जो पेशेंट भी हैं
بڑی مشکل سے وہ 300-400 قدم چل پاتی ہیں. وہ میرے پاس اڈیالہ جب پہنچی تو مجھے احساس ہے کہ انسان کیا فیل کرتا ہے جب وہ جیل میں بے گناہ بند ہو اور اس کی والدہ یا جیل آئے یا اس کے ساتھ بھی کوئی جو ہے جس طرح رویہ رکھا گیا والدہ محترمہ نورین آپا کے ساتھ. تو یہ سب کچھ قابل مذمت ہے. ہر پولیٹیکل جماعت نے یہ چیزیں پہلے فیس بھی کی ہیں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ آج ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. کل کو اگر ہماری حکومت آتی ہے اور ہمارے نیچے اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہم پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان پھر کھڑا ہوگا. لیکن ان جماعتوں نے جن کے دامن میں بے نظیر صاحبہ کی وہ تصاویر ہیں جب وہ دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھیں، یا میاں صاحب کی جو وائف تھیں اللہ کی مغفرت فرمائے محترمہ کلثوم بی بی، جس طرح وہ انہوں نے اسٹرگل کیا، تو یہ جماعتیں اب ان کے نیچے جو یہ ہو رہا ہے اگر خود کرا رہے ہیں تو بہت ہی قابل افسوس ہے. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے، فیملی ممبرس کی بحال ہونی چاہیے اور یہ ظلم زیادتی جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. آپ نے کہا آگے کا عمل کیا ہوگا، اس پہ شارٹ بات یہ کر لیتے ہیں کہ احتجاج، پرامن احتجاج ہمارا عمل ہے، مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. کیا بڑا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی. لیکن ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں عدالتوں میں، باوجود اس کے کہ 26ویں 27ویں ترمیم ہو چکی ہے اور امیدیں بڑی کم ہیں عدالتوں سے، لیکن پھر بھی ہم کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑ رہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مزید آئسولیٹ رکھا گیا تو اب پھر وہ خود لاہ عمل بنائیں گے اور وہ خود کوئی ایکشن لیں گے. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پی ٹی آئی ڈی چوک کا دوبارہ سے رخ کرے یا کچھ اس قسم کا؟ تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ ہم کسی جگہ کا نام لیں. وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں ظاہر ہے وہ پھر ہم سے ڈسکس کریں گے. اور کوئی بھی آئینی جمہوری جو کانسٹیٹیوشنل قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج ہماری جماعت کا کل 26 نومبر بھی ہے تو ہم اس کے لیے کچھ دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا دوبارہ ڈی چوک، تو میں اس پہ اگر پارٹی نے پوچھا تو میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ اگر اسی طرح ہوتا ہے ریپیٹ اور گولیاں چلتی ہیں اور لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں اپنے کارکن کو گولیوں کے سامنے تو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. پرامن احتجاج کے لیے پھر کیا لائے عمل ہوگا اس پہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی کہ کیا انہیں دوبارہ ڈی چوک آنا ہے یا انہیں ملک میں اس کو پھیلانا ہے. میرے خیال میں شاید پارٹی لیڈرشپ احتجاج کو پرامن طور پر ملک میں پھیلانے کی طرف جائے کیونکہ پچھلے سال کی جو لاشیں ہیں ابھی تک اس کا بوجھ ہم نہیں ڈھو سکے، اس پہ اس طرح سے کاروائی بھی نہیں ہوئی. یقین کیجئے کہ اس طرح کی ایف آئی آرز اور کچھ بھی آن رجسٹر جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب اس پہ کیا پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. خان صاحب کی طرف سے جو ڈائریکشن آئے گی یا جو وزیر اعلیٰ صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ جو اسٹریٹجی جماعت کی جو حکمت عملی کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد سے اب تک کوئی ہم نے عوامی مومنٹم نہیں دیکھا. سوشل میڈیا پر مہم تو چلتی ہے مگر گراؤنڈ پر حکومت کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دیا جا سکا؟ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر احتجاج کرتا ہے جہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. صحیح. جہاں احتجاج کرنے پہ اسٹریٹ بلٹ فائر کر دی جائے جس طرح ڈی چوک میں ہمارے ساتھ ہوا یا مرید کے میں ایک مذہبی جماعت کے جو ایک سیاسی جماعت بھی ہے تو ان کے ساتھ کیا گیا. ایسی حالت میں کیا کوئی ذی شعور لیڈر اپنے ورکر کو لائیو بلٹس کے سامنے کھڑا کرے گا؟ کسی بھی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یونائٹڈ کنگڈم ہو جو بہت بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ اسٹریٹ بلٹس فائر ہو رہی ہیں اور لنڈن میں لوگ پھر احتجاج کے لیے نکل آئے؟ نہیں، کیونکہ وہاں ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں میکسیمم کیا ہوگا. پھر اس سے پہلے ماحول ایسا بن جاتا ہے نا کوئی لاٹھی چارج ہوگا. لیکن یہاں جو کیا گیا ہے دھمکیاں دی جائے تو پھر اس طرح سے اگر اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے اس نظام کے ساتھ اگر آپ احتجاج کریں اور عوامی ایشوز پہ احتجاج کریں تو وائی ناٹ سر؟ دیکھیں میں تو آئین و قانون کے ساتھ ہوں اور میں تو اسی کی بات کرتا ہوں. اگر آپ بھی آئین و قانون کے ساتھ ہیں تو میری اس بات پہ آپ بالکل کہیں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جو ڈی چوک میں لوگوں کو مارا گیا جو ہماری جماعت کے کارکن تھے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے مارا، اس کی ایک ایف آئی آر تو اسلام آباد میں لانچ ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہونی چاہیے. جو پاکستانی مرے تھے یہاں ڈی چوک میں مرے تو تھے نا، کس نے مارا؟ کیا اس کی ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سر ایک اور چیز، سر ایک اور چیز، ایک منٹ وہ جو ایک منٹ اب یہاں رکے نا جی. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پہ اب یہاں پہ سوئی پھنس جاتی ہے
کیا وہ جو مرے ہیں وہ کیڑے مکوڑے تھے یا پاکستانی تھے؟ وہ کوئی دور افتادہ ٹرائبل بیلٹ میں نہیں، اسلام آباد میں ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب بیٹھا ہوں، یہاں لوگوں کو مارا گیا. ہو از ریسپانسبل؟ کین شہباز شریف آنسر؟ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، خیبر پختونخوا میں تو ہماری اپنی حکومت ہے، وہاں تو نکل آتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی سر اس ٹائم پہ بھی اگر دیکھا جائے نا تو ایک بحث ہے کہ کوئی، لیکن پنجاب، واٹ اباؤٹ پنجاب کہ 250 بندہ شہید ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، پھر آپ لوگ ایگزیکٹ فگرز بھی تو نہیں لے کر آئے تھے سر. وہ میں نے کبھی ایسی بات آپ لوگوں نے اپنا کیس خود خراب کیا تھا. میں کسی اور کا ذمہ دار، ایک منٹ نیائی صاحبہ، میں میری بات سنیے. میں تقریباً روز 1 2 3 چینل ان دنوں میں بھی آتا رہا ہوں. میں ریگولر میں جیسے جیل سے نکلا لوگوں نے بڑا مجھے سمجھایا کہ عمران خان کا نام تک مت لو، چینلوں پہ مت جاؤ. میں جاتا رہا ہوں. میرے سے کوئی، آپ نے سنا ہے کہ 100 بندہ مرا ہے، 200 مرا ہے، میرے سے سنا، میں کسی اور کا رسپانسبل نہیں ہوں. میں اپنا رسپانسبل ہوں اور اپنے لیڈر عمران خان کا جو ہے رسپانسبل ہوں. میں نے یہ بات البتہ کی ہے کہ چاہے 10 شہید ہوئے ہیں، 13 شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے ایک بھی شہید ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ریاست پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ ڈی چوک، مجھے نہیں پتا یہ میرا پروگرام چلے گا کہ نہیں، لیکن ڈی چوک پہ جو مرے اس کی انویسٹیگیشن اس ریاست کی ذمہ داری ہے. میں کم از کم پچھلے سال، میں لوگوں کی طرف باتیں نہیں کرتا، میں سوگوں میں ماتوں میں بیٹھنا آسان کام ہے. ان پہاڑوں پہ چڑھ کے میں ان قبروں تک گیا ہوں، ان شہیدوں کے گھروں تک گیا ہوں، وہاں میں نے فاتح خانی کی ہے. چاہے وہ ایبٹ آباد ہو، چاہے وہ ہری پور ہو، چاہے ہمارا 4 سدے کا بالکل مالکنڈ ایریا کے نزدیک ایک علاقہ ہو، میرا اپنا مردان ہو، یا یہاں پہ اسلام آباد کی نواحی ایک علاقے میں ہو، یا اٹک ڈسٹرکٹ میں ہو. میں ہر جگہ گیا ہوں، میں نے فاتحہ پڑھی ہے. جہاں جہاں میں گیا ہوں میں اس کی تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی FIR کاٹو اور معلوم کرو کس نے مارا، اور جس نے مارا اس کو الٹا لٹکاؤ. یہ پاکستان اگر اس میں ریاست پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہے، کیسے کوئی کسی پاکستانی کو صرف احتجاج کرنے پہ مار سکتا ہے؟ کیسے مار سکتا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سر ایک اور چیز، سہیل آفریدی صاحب نے کچھ دن پہلے کچھ صحافیوں سے سر ملاقات کی تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ سیکیورٹی آفیشلز کو ان کیمرہ بلا کے میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کب بلائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا موڈ ہوگا. کیا اتنے اہم عہدے پر موجود شخص اور اتنے حساس معاملے پر اور اس طرح سے غیر سنجیدگی کا جواب دینا، ڈونٹ یو تھنک کہ واز ناٹ فیئر؟ دیکھیں، باتیں ایسی ہیں، بندہ بات کرتا ہے پھر آپ کو یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ چلے گا کہ نہیں چلے. اب دوسری بات، سب تو گلہ سہیل سے کر رہے ہیں، سہیل آفریدی سے گلہ ہو رہا ہے. جب پشاور تشریف لے گئے، ہمارا حق تھا، ہمارا رائٹ تھا کہ جس کو بھی عمران خان وزیر اعلیٰ بنائے. وہاں جب یہ بات کی گئی سہیل کے بارے میں، اور پھر ایک اور بات ہوئی کہ عمران خان ایک شخص ہے، یا ایک شخص کے حکم پہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں، اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے، اور اس کے جواب میں سہیل نے کیا کہا؟ دیکھیں، آپ کریڈٹ دیں اس نوجوان کو، اس نے اپنی پہلی CM کی سپیچ میں یہ کہا. اتنی ایک مخالفت کے بعد حکومت کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے، سہیل آفریدی کو آفرین ہے جب اس نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد پختون ہوں. اتنا بڑا اس نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس نے پاکستانیت کا میسج دیا خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے. اس کو جواب میں کیا ملا؟ عمران خان سے ملاقات تک کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے. عمران خان ٹھیک ہے، اسیر ہے، کیا وہ اس ملک کا ہیرو اور سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کرا سکتا شہباز شریف؟ وہ کیا ایک مشہور شاعر کا شعر تھا کہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کرسی ہے تمہارا تو نہیں ہے. میاں صاحب صحیح بات کریں گے اب ہم ضمنی انتخابات کی بھی. تو اس میں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہری پور میں جو ضمنی انتخاب آپ کے اپنے صوبے میں ہوئے، وہاں جو شکست کی گئی اس کو دھاندلی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ وہ شکست نہیں ہے، وہ جیت ہے. لاہور میں البتہ میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی اس طرح کمپین نہیں اٹھائی، اور ماحول ایسا تھا کہ نہ ہمارا ورکر چھوڑ رہے تھے. لاہور کی بات کروں، حماد اظہر کا NA 129، نہ ہمارا کوئی کیمپ چھوڑ رہے تھے، نہ کوئی پولیٹیکل ایجنٹ آ سکتا تھا. ایک الیکشن جو لاہور میں ہو رہا ہے، پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے. کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، سیاسی کعبہ. پاکستان کا سیاسی کعبہ لاہور ہے. ویسے تو ہمارا کعبہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن سیاست کی جب بات کریں تو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں پری پارٹیشن جب ایک موومنٹ چلتی تھی، لاہور سے چلتی تھی. اس لاہور کو آپ نے سیاسی کعبے کو آپ نے سیاسی قبرستان بنا دیا کہ وہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو
آپ الیکشن کمپین نہیں کرنے دے رہے. ایک کارنر میٹنگ ہماری نہیں چھوڑی, ہمارے جھنڈے اتار دیے جاتے تھے, ہمارے لوگوں کو اٹھا دیا جاتا تھا, ہمارا وہاں کا صدر اس کو پکڑ لیا گیا. وہاں پہ پھر جو ہے پنجاب کی ان کے لیڈرشپ وزراء جو ہے گاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے نعرے لگا. کون سی آپ نے جیت جیتی ہے؟ جب آپ ایک شیر کو باندھ لیں اور اس کو پنجرے میں بند کر دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں یہ طاقت کا پنجاب میں سر لاہور میں کوئی ناچ ہے جو آپ ناچ رہے ہیں. اور یہ ایک منٹ نیازی صاحبہ, ایک منٹ, یہ جو وہاں کی جیت پہ یہ خوشی سے جو دنگڑے جو یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو ناچ کر رہے ہیں, یہ خوشی کا ناچ نہیں, یہ سیاست کی لاش پہ ناچ ہو رہا ہے. یہ آئین کے اوپر, آئین کو مارنے کے بعد ہو رہا ہے کہ آپ لاہور میں آپ نے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی. دیکھیں ہمارا بھی صوبہ, اب ہری پور پہ آتے ہیں, ہمارا بھی صوبہ ہے نا. ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ محترم کیپٹن صفدر صاحب یا ان کے اور ہیں محترم اختیار ولی صاحب یا ان کے اور ہیں محترم عباسی صاحب فارمر ڈپٹی اسپیکر صاحب, سارے قابل احترام ہیں, میرے کولیگ نے ہیں. ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ان پہ پرچے کاٹتے, ان کو گرفتار کر دیتے, ان کے ٹریننگ کیمپس نہ لگ اپنا سر لاہور کا تو چلے مان لے کہ وہاں پہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی سر, لیکن وہاں انتظامیہ آپ کی, پولیس آپ کی, صوبہ آپ کا, اگر دھاندلی ہوئی تو ذمہ دار بھی تو آپ کی حکومت ہے. وہاں ہم نے سنے نا, وہاں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی. نون لیگ نے آ کے جلسے کیے, نون لیگ نے کیمپ لگائے, نون لیگ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی, نہ کسی پہ پرچہ کاٹا. تو اس کا مطلب ہے ان کی کیمپین اچھی تھی, پھر عوام نے مینڈیٹ دیا ان کو. آپ بات تو سن لیا کریں نا, جی بات تو سن لیا کریں. جی میری آج عمر ایوب سے بات ہوئی ہے, عمر ایوب خان سے میں نے آج بات کی ہے. ان کو میں نے کہا آپ جو ہے آپ نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے. میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا, مجھے حوصلہ دے رہے تھے, ان کا حوصلہ بلند ہے. 27,000 مارک دس فگر according to عمر ایوب خان. 27,000 is our winning margin. جو ہمارے فارم 45 ہمیں دیے گئے ہیں آفیشلی وہاں کے متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط شدہ, اس کی بجائے کوئی موبائل ایپ میں سے نمبر اٹھا کے وہاں انہوں نے بھرا ہے. شرم ان کو نہیں آتی. 27,000 سے ہم ہری پور جیتے ہیں. ہری پور کی عوام کو سلام ہے, عمر ایوب خان آپ کے حوصلے کو سلام ہے. اور بھابھی جو ہیں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ, ہماری جو بہن ہے, ہماری جو بھابھی ہے, آپ کے جذبے, آپ کے حوصلے اور ہری پور کی عوام کی غیرت کو سلام ہے جو ان حالات میں ہمیں جتایا ہے. باقی کمپیوٹر سے تو پتہ نہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے الیکشن جو ہے اڑا لیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ جو ہے وہ لاہور کا ہے کہ لاہور میں آپ نے, یہاں تو ہم نے مقابلہ کیا ہے, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, ہم جیتے ہیں, ہری پور کے عام کو پتہ ہے. لیکن لاہور میں جو آپ نے ظلم و فسطائیت کی, اور اس پہ مریم بی بی جو ہیں ہماری سسٹر ہیں, محترم ہیں, انہوں نے جو بیان دیا ہے, کیا آپ از دیر اینی اوڈیسٹی, کوئی ہم سب کو کوئی احترام ہے اس ملک کی سیاست کا, اس ملک کے آئین کا؟ وہ تو کہہ رہی ہیں آپ اس لیے ہارے کہ نہ جنرل فیض تھے نہ عمران دار ججز, اور یہ کہ قیدی نمبر 850 کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. ہمیں اللہ کا فیض چاہیے. دیکھیں فیض جانے, اس کا ادارہ جانے, وہ پوچھے نا ادارہ اس سے کیوں اگر غلط کر رہا تھا. ہمیں اللہ کا فیض چاہیے. میں مریم بی بی سے آپ کے پروگرام کی وضاحت سے پوچھتا ہوں, آپ کو تو ٹائم نہیں دیں گی, لیکن اگر آپ نے کبھی موقع مل گیا تو ان سے پوچھیں کہ سہیل خان افریدی ایک ناتجربہ کار جذباتی نوجوان آپ لوگوں کو کہتے ہیں, اس میں تو اتنی سیاسی بصیرت تھی کہ اس نے ہری پور میں آپ کے لوگوں کو کمپین کرنے دی. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ نے لاہور میں ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن نہیں ہونے دیا اور پھر جیت کی خوشیاں منا رہے ہیں. تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ دیں, انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر جاتی عمرہ کی پولنگ سٹیشن میں نہ ہرایا تو عمران خان اور ہم سب پھر سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن سر ایک اور بات, ضمنی انتخابات کے جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے, آپ کس حد تک اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اس سے قبل آپ پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی نکل چکے ہیں. اگر آپ ہر معاملے میں بائیکاٹ کی طرف جائیں گے تو پھر سسٹم سے باہر رہ کر آپ کے پاس اپنے سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کا کیا راستہ بچتا ہے؟ obviously جب آپ سپیس ختم کریں گے تو آپ کا رائیول اس کو لے لے گا نا. لیکن اس پہ تو میں نے اپنی رائے جماعت کو دی تھی. دو رائے تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن لڑیں, کچھ کا خیال تھا کہ بائیکاٹ کریں. تو خان صاحب تو ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکتی, تو خان صاحب کے سامنے پھر دونوں صورتیں رکھی ہوں گی. خان صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بائیکاٹ کریں. اب جب خان صاحب کی طرف سے فیصلہ آ گیا, ہمارے سپریم لیڈر ہیں, اس پہ پھر سب نے آمنن و صدقن کیا, سب نے اس کو مانا ہے. اگر میرے سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نے ان کو ہری پور میں ایکسپوز بالکل کمپلیٹ بائیکاٹ کریں, لیکن پھر ایکسیپشن سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا نا, اور دو ایکسیپشن چھوڑی نا. نہیں, خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں اپنی حکومت ہے تو یہ سوچتی کہ وہاں اس لیول کی فسطائیت وہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم وہاں مقابلہ کریں, اور ہم وہاں جیت کے آ گئے ہیں.
ہری پور سے تو جیتے ہیں. اب اگر انہوں نے کمپیوٹر سے ہمیں ہرا دیا تو کیا کریں؟ کمپیوٹر کے بٹن تو ان کے ہاتھ میں ہیں. پورا لاک ڈاؤن کر کے بے شمار وہ خندقیں کھود کے عمر ایوب وغیرہ کو باہر رکھ کے اندر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو اب یہاں سے آپ مودی کو بھی جتا سکتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے اوریجنل فارم 45 کیوں نہیں وہ اس کو کیا؟ لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا اب بھی اگر میری خان صاحب سے کبھی ملاقات ہو یا کوئی بھی اندر جاتا ہے میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ایکسپوز ہوں. دیکھیں لاہور میں ایکسپوز ہو گئے نا, لاہور میں ایک الیکشن ہوا ہے ایکسپوز ہو گئے اور لوگوں نے ٹرن آؤٹ ہی نہیں کیا, وہ نکلے بھی نہیں. اور وہاں یعنی کہ آپ الیکشن کے نام پہ دیکھیں شرجا نیازی صاحبہ, کیا دس از اے شام ڈیموکریسی؟ کیا کہ وہاں آپ نے ایک الیکشن کمپین میں مخالف کا پولنگ کیمپ تک نہیں چھوڑ رہے. تو اگر یہ ہم پورے پنجاب میں کریں تو مزید یہ بے نقاب ہوں گے. ابھی مجھے نہیں پتا آگے کوئی بائی الیکشن ہوں گے کہ نہیں. اگر ہوں گے میں اپنے محترم لیڈر کو پھر بھی اپنا وہی مشورہ دوں گا, وی مسٹ ناٹ لیٹ دا گراؤنڈ لیٹ اٹ اوپن. ہمیں خالی نہیں چھوڑنا, بالکل جا کے مقابلہ کریں بیکاز 8 فروری کی مثال بھی تو آپ کے پاس ہے نا. آپ لوگوں نے ایک انیوژل کو ایک میریکل تھا وہ جو 8 فروری, وہ آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس پاسٹ ہے, تو آپ اس کو سامنے رکھ کے بالکل میدان میں آنا چاہیے تھا, چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس سے برے تو حالات نہیں تھے. سر تحریک تحفظ آئین کی جانب سے بھی اعلان ہوا تھا کہ وہ تحریک چلائیں گے, مگر اب تک کوئی واضح لاہ عمل سامنے نہیں آیا. کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اتحاد میں شامل کیا جائے گا اور وہ لیڈ کریں گے. کیا اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے, خاص طور پر جب انہوں نے آج 27ویں ترمیم کو کھل کر مسترد کیا ہے اور تنقید بھی کی ہے؟ تحریک تحفظ والے جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ظاہر ہے تحریک تحفظ میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اپنا سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں, وہ اپنا تگڑا سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں, چاہے وہ علامہ ناصر صاحب ہوں, چاہے محترم اشرف صاحب ہوں, یا میرا تو چھوٹے بھائی جیسا ہے جو مصطفیٰ نواز ہے, اور باقی جو ساتھی ہیں. لیکن جو عوامی اسٹرینتھ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو ان کو پھر پی ٹی آئی کے اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لانگ مارچ کی بات کرے, ہر کوئی بہت بڑے احتجاج کی بات کرے. پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جتنا وہ سٹینڈ لے رہے ہیں ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکلی آگے جا رہے ہیں. باقی جہاں مولانا صاحب کا تعلق ہے, لوگ شاید میری اس بات پہ ہنسیں, میری جماعت کے بھی کچھ لوگ, لیکن میں ماضی بعید پہ اگر نظر رکھوں تو مجھے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے فطری حلیف الائی نظر آتے ہیں. حالانکہ حالات نے, لوگوں نے کبھی ان دونوں کو قریب نہیں آنے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس پاپولر ماس سپورٹ ہے, مولانا صاحب کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, لیکن دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے, جو بائنڈنگ فیکٹر ہے عمران خان اور مولانا صاحب کے بیچ میں, میرے خیال میں وہ عمران خان کا ویژن ہے اور مولانا صاحب کی جماعت کا موٹو ہے. عمران خان کیا کہتے ہیں بطور وزیر اعظم, عمران خان صاحب نے جو ماڈل سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں اس ملک کو آقائے نامدار سرکار دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مدینہ ماڈل پہ ایک اس کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اتھارٹی کون ہے؟ علماء کرام ہیں. ہمیں علماء کی اس میں ضرورت پڑے گی, تو سب سے بڑی علماء کی جماعت مولانا صاحب کی ہے. میں تو اپنی جماعت کے جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ کہوں گا کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, آپ مولانا صاحب کو انگیج کیجئے, وہ ساتھ لے کے چلیں. بالکل صحیح. کوئی ہم نظر آئے گی آگے آنے والے دنوں میں؟ مجھے نہیں پتا, دیکھیں امیڈیٹ تو مجھے نہیں پتا, لیکن لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. 27ویں ترمیم اور آئینی عدالت کی طرف بھی آتے ہیں. آپ لوگ ایک طرف سے اس ترمیم کو غیر آئینی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں, دوسرا اس کے خلاف احتجاج کی بات کرتے ہیں. لیکن آج سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم نے آئینی عدالت کے بائیکاٹ کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب آپ آئینی عدالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے بائیکاٹ کا اعلان کھل کر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا, لیکن آپ نے ایک بات کی کہ وقت کم ہے. ہاں وقت کم ہے, لیکن میں ان کو وہ بات کروں گا جو افغانستان میں بیرونی اغیار حملہ آور نیٹو جب آئی تھی تو افغانی جو بہادر قوم ہے وہ ان کو ایک بات کرتے تھے کہ تمہارے پاس گھڑیاں ہیں, ہمارے پاس وقت ہے. جنہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے غیر آئینی ترامیم کی ہیں, جنہوں نے آئین کا ستیہ ناش مارا ہے, ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ کے پاس گھڑی ہے. ہم پاکستانی عوام کے پاس جن کے ہم ترجمان ہیں, ہمارے پاس وقت ہے. انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی, جیت پاکستانی عوام کی ہوگی, جیت آئین کی ہوگی, جیت قانون کی ہوگی, اور بالا ہی بالا رہے گا پاکستان کا آئین. انشاءاللہ جیت جمہور کی ہوگی. جمہور کی جب جیت ہوگی تبھی جناح کی روح خوش ہوگی. جہاں تک آئینی کورٹ کی بائیکاٹ کا تعلق ہے,
میں تو اس لفظ سے بائیکاٹ میں مقابلہ کرنے والا آدمی ہوں. میں تو جو سلمان راجہ صاحب نے بات کی ہے میں ان کو سلمان راجہ صاحب کو پرائیویٹلی بھی کہوں گا اور پارٹی کو بھی کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہمیں جا کے وہاں فائٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں, یہ جنہوں نے یہ سارا کیا ہے کہ پی ٹی آئی اس نظام سے دور ہو جائے, باہر ہو جائے, سیٹ اپ سے باہر ہو جائے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. نو, وی مسٹ گو دیر. ہم وہاں ایز اے پروٹیسٹ پیش ہوں, ہم ان کو کہیں کہ ہم آپ کے اس پورے سیٹ اپ کو نہیں مانتے, غیر آئینی طور پہ یہ سارا ہوا ہے, پیش اس لیے ہو رہے ہیں کہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, مقابلہ ہم ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح سر. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ جمع کرائی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ایکس اکاؤنٹ کو جیل سے آپریٹ نہیں کر رہے, کوئی باہر سے کر رہا ہے. آپ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ پوسٹ کے جو مواد میں ابہام ہے کیونکہ خان صاحب خود نہیں لکھتے, تو پھر کون اکاؤنٹ چلاتا ہے؟ کیا وہ پارٹی کا کوئی آفیشیل ہے یا کوئی اور شخصیت؟ دیکھیں, جیل سے خان صاحب کیسے اکاؤنٹ چلائیں گے؟ جی ہاں, خان صاحب کے احکامات پہ چلتا ہے اور جو خان صاحب کہتے ہیں وہی چلتا ہے. کون چلاتا ہے؟ پارٹی کا کوئی آفیشیل ہے؟ جب دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, علم ہوتا بھی تو آپ کو میں نہ بتاتا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالوں, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو چیز ٹویٹ ہوتی ہے سر یہ بتا دیں کہ اندر سے عمران خان صاحب یہ بتا دینا کہ ملک کے اندر سے چل رہا ہے یا باہر سے چل رہا ہے بس. دیکھیں اس کے بارے میں چیئرمین گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل راجہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, ان کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے یا ان کے جتنے بھی پیغامات ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ صاحب ایک بات کریں کوئی اور دوسری بات کرے. عمران خان صاحب کی بات کو اسی طرح وہ پوسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اگلے دن ان کی بہنیں چلی جاتی ہیں, کوئی اور شخص چلا جاتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا جو آدمی غلط کام کر رہا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے انکشاف کیا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی خود ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود نے کی تھی. چاروں سہولت کاروں کی گرفتاری نے ایک بار پھر افغان سرزمین کے استعمال اور سرحد پار نیٹ ورکس کے حقیقی خطرے کو نمایاں کر دیا ہے. وہیں آج خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں. اسی دوران پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملے کی تحقیقات اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق ابتدائی شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ حملہ آور افغان شہری تھے. آنے جانے کے راستے, رہائش, موٹر سائیکل اور فنگر پرنٹ سمیت سب کچھ ٹریس ہو چکا ہے. خطے میں تناؤ اس وقت بڑھ چکا ہے کیونکہ آج صبح طالبان حکومت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے خوست, کنٹر اور پکتیکا میں فضائی حملے کیے جن میں شہری ہلاکتیں ہوئیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بھی کارروائی کا ذمہ داری اعلانیہ لیتا ہے. ہم افغان عوام کو نشانہ نہیں بناتے بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور طالبان میں کوئی گڈ یا بیڈ نہیں. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر دوبارہ حملے کا اندیا بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کا مؤثر جواب پاکستان کو دیں گے. ادھر افغانستان نے پاکستان سے کشیدہ تعلقات کے بعد بھارت کی جانب جھکاؤ مزید بڑھا دیا ہے. تورخم بارڈر کی بندش سے ایک ماہ میں افغانستان کو تقریباً $45 ملین کا نقصان ہوا ہے. اب افغانستان نے بھارتی سرمایہ کاروں کو 5 سالہ ٹیکس چھوٹ اور سونے کی کان جیسے شعبوں میں بڑے مواقع کی پیشکش کر دی ہے, جو خطے میں نئی معاشی اور جیو پولیٹیکل صف بندی کی طرف واضح اشارہ ہے. کیا افغانستان کی جانب سے لگائے جانے والے الزام اور حملے کی دھمکی دوبارہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ کی جانب قدم ہے؟ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور افغان سرزمین کے ملوث ثبوت, کیا پاکستان بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر, آپ کو ویلکم کرتی ہوں. جنرل صاحب, اسلام آباد اور پشاور میں حالیہ خودکش حملے کی کڑیاں براہ راست افغان سرزمین سے مل رہی ہیں. کیا اب ہمیں یہ واضح تفریق ختم نہیں کر دینی چاہیے کہ طالبان حکومت جو افغان ہے اور ٹی ٹی پی والے دونوں کو ایک ہی نہ صرف سمجھا جائے بلکہ ان سے برتاؤ بھی ایک سا کیا جائے؟ جی, یہ تو کافی عرصے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی مدد کے بغیر یا ان کے جو دوسرے اسپانسرز ہیں, انڈیا ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ان کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا.
اس لیے پاکستان کو بہت پہلے یہ تفریق ابھی ختم کرنے، اب تو بہت لیٹ ہوتا جا رہا ہے، تفریق ختم کر دینی چاہیے، اور پاکستان کو ایک واضح حکمت عملی کے تحت کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سال جو گزرا ہے ہمارا، یہ 2001 کے بعد سے سب سے خونی سال ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ بہت سارے ہمارے بچے جوان شہید ہوئے ہیں، فوج میں بھی، سول میں بھی، اور پولیس میں بھی سارے۔ تو اب اس کا کچھ نہ کچھ تو پاکستان کو کرنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ ہم نے ایک دفعہ کوشش کی، ہم نے اسٹرائک وغیرہ کی، اس کے بعد ہم شاید خاموش ہو گئے ہیں، یا ہمارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ کھول لینے چاہیے، دو ٹریک پہ کام ہونا چاہیے، باقاعدہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں ان پہ بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں پہ تکلیف پہنچنی چاہیے جہاں پہ ان کو ضروری ہے۔ اور پھر میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بھارت کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، نیو دہلی میں ان کو یہ احساس نہیں ہوگا، یہ کام ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بھی پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر جنگ سے کم بات نہیں بن رہی تو پھر دوسرے ہمارے پاس بھی تو ذرائع ہیں جو ہم کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سفارتی ذرائع کو ہم استعمال نہیں کر رہے، وہاں پہ ہمارا ڈھیلا پن آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا آپ کو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ سر، افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر فضائی حملوں کا الزام لگایا گیا ہے اور جوابی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے، جس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح دیا ہے کہ ہم اعلانیہ کارروائی کرتے ہیں اور عوام یا بچوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ یہ تلخی دوبارہ بڑھ گئی ہے، کیا یہ دونوں ممالک کو براہ راست دوبارہ عسکری ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ جی، ہم وی آر آلریڈی دیر، اور اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ تو ابھی جو گراؤنڈ فورسز ہیں آپس میں دو بدو لڑنا باقی رہ گیا، باقی تو پاکستان کے خلاف تو جنگ جاری ہے، افغانستان کی بھی جنگ جاری ہے، بھارت کی جنگ بھی جاری ہے، وہ تو جنگ جاری ہے ہماری دہشت گردی۔ اور کیا ہے، یہ کوئی کدو کا واقعات تو نہیں ہے، یہ سارے واقعات کی ایک کڑی ہے، ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ کام ہو رہا ہے۔ یہ تو پاکستان کے خلاف تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مطلب سر ہم پھر ڈائریکٹلی اس کا مطلب ڈائریکٹلی اب انوالو ہو سکتے ہیں دوبارہ، جیسا پہلے کچھ دن پہلے جو ایک ایپیسوڈ گزرا؟ ہو سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں شاید پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں نا، اس میں بہت کمی دیکھ رہا ہوں میں۔ ہمارا فورن آفس صحیح سمجھ نہیں رہی ہے، شاید میرا خیال ہے ہائیسٹ لیول پر جو ہماری وزیر اعظم ہے یا ان کی کیبنٹ ہے، وہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کلیئرٹی ہو تو پھر فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، ایئر فورس بھی اپنا کام کر رہی ہے، ضرورت پڑے گی اور بھی کرے گی، لیکن جہاں تک سفارتی محاذ کا تعلق ہے، جہاں سے ہم نے بھارت کے ہاتھ کو روکنا ہے، جہاں سے ہم نے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنا ہے، جہاں پہ ہم نے امریکہ کے جو اثر ہے وہاں پہ جتنا افیکٹ ہے، جو پیسے دے رہا ہے وہاں پہ $3 سے $3.5 بلین اس کا ہم نے کوئی بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ سر، یہ جو بنو میں بھارتی سپانسرڈ فطرت الخوارج کے 22 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور بھارت کا جو براہ راست افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا، یہ ثابت شدہ ہے۔ پاکستان کو کیا صرف ٹارگٹڈ کارروائی اندرون ملک ہی رکھنی چاہیے، یا دونوں اطراف میں ان کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ ثبوتوں کے بعد تو اب ہمارا عالمی حق بھی ہے اور دفاعی حملے کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے تو مشروط سیز فائر کیا تھا نا، تو پاکستان نے تو اپنا ایک حق منوا بھی لیا تھا، اب اس حق کا استعمال کرنا ہے ابھی ہمارے پاس، اور یہ سنگل ٹریک نہیں چلے گا کام۔ یہ ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف طالبان جو کابل میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہے، صرف میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری فوکس ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا جو اوور آل جو ہمارا نقشہ ہے نا دشمن کا، وہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہو رہا کہ ہمارے دشمن ہے کون اور کہاں سے کس قدر زیادہ ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے بہت سارے اس کے پرتوں ہیں، تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تو پاکستان نے پہلے بھی کیا، ابھی پاکستان نے منوا لیا ہے۔ پاکستان کو اپنے شہریوں کی جان جو جا رہی ہے ہماری، اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ آپ کے جو شہری ہیں وہ کیا حکومت سے کیا بات کریں گے؟ میں وزیر اعظم صاحب کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں، ہم آنی ہاتھ سے نپٹیں گے، وہ آنی ہاتھ کدھر ہیں ہمارے؟ عوام تو یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے نا، میں بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ آنی ہاتھ سے مطلب ہمارا کیا ہے؟ جنرل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے بند ہونے سے اب افغانستان نے بھارت کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کرے۔ کیا پاکستان کو اس حوالے سے تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ سرمایہ کاری کے بہانے بھارت کی ایجنسیاں باقاعدہ افغان سرزمین پر ڈیرے جما لیں گی؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ سفارت خانے بھی کھل چکے ہیں بھارت کے۔ دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ
افغانستان ایک آزاد مملکت ہے, اس کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ جسے چاہے جیسے مرضی تعلقات رکھے, لیکن اگر وہ تعلقات پاکستان کی سالمیت پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ ایشو ہے جو پاکستان کو بار بار جگہ جگہ اٹھانا پڑے گا, اور وہ ایشو ہے جس کو لے کے ہم چل سکتے ہیں. اگر یہ جو 5 سال کی چھوٹ دے رہے ہیں اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو رہا ہے, تو پاکستان حق بجانب میں ہوگا کہ نہ صرف طالبان کو باقی دوسرے فورم پر بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ آف ویو یہ دنیا کو دکھائیں, بتائیں ہم دنیا کو ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, جو کچھ ہم اعلانات ہو رہے ہیں, ٹی وی ہمارا جو ہے, دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں, دنیا کے سامنے ہم نے کیا پیش کیا ہے. ہم نے اپنا کیس دنیا کے سامنے پیش ابھی تک اس لحاظ سے نہیں کیا جو لحاظ سے ہمیں چاہیے کرنا. کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ دنیا کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ بھارت, اسرائیل اور امریکہ افغانستان سے نکلے تو ہی افغانستان میں امن قائم ہوگا. اور افغانستان کا امن صرف پاکستان کے امن کا مسئلہ نہیں رہا, ابھی اس پورے خطے کا امن اس سارے ہنگامے سے جڑ کے رہ گیا ہوا ہے. آپ نے بالکل سر, کیونکہ تجارت کرنی ہے, آپ نے سپیک 2 آگے لے کے چلنا ہے, ریلیشن شپ آپ نے بڑھانے ہیں, اس میں چائنا, رشیا, ایران سب اس میں سب کا انٹرسٹ اس میں ہے یہ, اور طالبان کو بھی یہ انٹرسٹ ہے اس میں, اسی لیے تو وہ ان کو سیٹل ہونے دے نہیں رہے کابل کو کسی جگہ پر. بالکل ٹھیک سر, کیونکہ اوبویسلی پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اور دہشت گردی سے چین بھی افیکٹ ہونا ہے, یہاں ان کی سرمایہ کاری ہے, سی پیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے چین کیا فرنٹ فٹ پر آ سکتا ہے؟ یہ چین کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے, اگر ابھی تک نہیں آیا ہوا تو. فرنٹ فٹ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چین کی سرمایہ کاری بھی ہے, اور چین کا جو اثر رسوخ ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس خطے میں تو چین کی جو بالادستی ہے وہ جنرلی تو لوگوں نے تسلیم کر لی ہوئی ہے. اس بالادستی کو اب صرف تجارت کے ذریعے نہیں, اب ان کو دوسری زبان بھی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ اس خطے میں امن ہوگا تو چین کا جو بڑا منصوبہ ہے بیلٹ روٹ انیشیٹو, تو وہی وہ آگے بڑھ سکے گا. ورنہ اگر یہ یوں ہی رہی حالات تو پھر تو چین کا بھی فائدہ نہیں ہے, ایران کا نقصان ہے, روس کا نقصان ہے, تاجکستان کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان تو ہے ہی ہے, اور سب سے بڑھ کر طالبان کا اور کابل کا نقصان ہے, افغانستان کا نقصان ہے اس میں. بالکل ٹھیک سر. ایران جو پہلے ہی طالبان سے بارڈر معاملات کے باعث کافی نالاں ہے, کیا پاکستان, ایران اور چین کا کوئی مشترکہ سیکیورٹی لائن اپ ممکن دکھائی دیتا ہے تاکہ افغانستان میں ابھرنے والے نیٹ ورکس کو کنٹرول کیا جا سکے, یہ جو ٹرائی کا ہے؟ جی میں تو بارہا ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو, جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارا جو فورن آفس ہے, فورن منسٹر ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں, ان لوگوں کو یہ بہت پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ ریجنل اپروچ آپ کی ہوگی ڈپلومیٹیکلی, جس میں ایران ہوگا, ترکی بھی شامل ہو, اس میں روس بھی ہو, تاجکستان بھی ہو, چین بھی ہو, پاکستان بھی ہو, اگر ضرورت پڑے تو امریکہ کو بھی ساتھ شامل کر لیں, وہ بڑی طاقت ہے, سپر پاور ہے اس وقت. جب تک آپ اس ڈپلومیٹیکلی بھی اپنے آپ کو اس بیچ میں نہیں لائیں گے, دیکھیے افغانستان کا جب نقشہ دیکھتے ہیں تو اس سے گرد گرد 6 ممالک ہیں. اگر 6 ممالک آپس میں ایکتا کر لیں, اکٹھے ہو جائیں اور ایک واضح پالیسی کے تحت اپنا کام کاروائی کریں تو طالبان کو کنٹرول کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. بالکل صحیح, وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. آپ نے امریکہ کی بات کی ہے سر, کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ ٹرمپ سامنے تو آتے ہیں, صلح اور پیس کی بھی بات کرتے ہیں, مگر پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں انہوں نے کوئی براہ راست کردار ادا نہیں کیا, بس 1-2 بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں آبزرو کر رہا ہوں, میں اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے ہمیں غلط فہمی کس بات کی ہے, امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس ریجن میں, اب جب امریکہ کے مفادات کیا ہیں اس ریجن میں, اب پاکستان سے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ اس کا پہلے بھی رہا ہے, اب بھی ہے یہ, اور ان کے مفادات جب تک ان کے مفادات کو سوٹ کرے گا پاکستان کی تعریفیں بھی کریں گے. جب امریکہ خود $3.5 بلین افغان فوج حکومت کو دے رہا ہے افغان نیشنل آرمی کے نام پر, جو نان ایگزسٹنس ہے اور مورلیس, تو ساری دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیسہ, وہ سارا لوٹ پاٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیسہ, تو پھر ٹرمپ صاحب سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل صحیح. تو یہ خود ہی اپنا معاملہ اس خطے کا خود ہی سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ اس معاملے میں سعودیہ کا کردار کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ ابھی ان کا ہائی لیول وفد پاکستان میں فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کر چکا ہے اور ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. کیا سعودیہ افغان طالبان پر کوئی پریشر ڈال کر کوئی فتویٰ جاری کروا سکتا ہے کہ پاکستان پر حملے نہ کیے جائیں؟ دیکھو فتووں سے بات آگے بڑھی ہوئی ہے,
فتوے تو وہ طالبان ہر درجن کے حساب سے وہ دے رہے ہیں فتوے. پاکستان میں بھی ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی فتویٰ نکل رہا ہوتا ہے اس میں. When you come down to practical on ground situation میں سعودی عربیہ کا ایفیکٹ ہے ایک, اور وہ ڈائریکٹلی بھی ہے اور بہت زیادہ انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ اس طریقے سے کہ بھارت میں جس طریقے سے سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ ہے اور جتنے بھارتی سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں, اگر جس طریقے سے پاکستان کے ایک زمانے میں کہا گیا تھا کہ آپ کے ورکرز فورس کو واپس کر دی جائے گا, پاکستان نے جو بھی کرنا چاہا تھا پیچھے ہٹ گیا تھا. اگر آج سعودی عربیہ بھارت کو یہ کہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ جو بھارت جو افغانستان کے بیچ میں ذریعے پاکستان کی بات کر رہے ہیں پیچھے ہٹ جائیں, ورنہ ویل ڈو 1 2 3 4 تھنگس. اگر وہ کرنے کو تیار ہو جائے, کیونکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے. پاکستان کا دشمن تو بھارت ہے, بڑا واضح ہے. کیا بھارت سعودی عربیہ کا بھی دشمن ہے؟ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عربیہ اپنا جو اثر کا استعمال کرے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جنرل غلام دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.